अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो आपने ऊपर थंबनेल में भी देख लिया होगा, टाइटल में भी देख लिया होगा। जवानों के लिए एक खुशखबरी है कि उनके वालिदैन को हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की शादी जल्द उम्र में की जाए। क्योंकि अगर शादी करने में देर की जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बच्चे के साथ भी, बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी। और इसको हम साइंटिफिकली भी प्रूव करेंगे और इसका हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे कि इस्लामिक टीचिंग में क्या इस तरह की कोई बात हमें देखने को मिलती है। तो नाज़रीन, 1914 के अंदर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जी ये वही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है जिसने टेलीफोन ईजाद किया था। इसने एक अमेरिकन खानदान का शजरा नस्ब बनाना शुरू किया और इस शजरा नस्ब बनाने के दौरान इसके सामने एक अजीब बात आई। उसने देखा कि वो पेरेंट्स जिनकी उम्र ज्यादा थी उनके बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत 10-10 साल का, एक दहाई का उसने फर्क देखा इस शजरा नस्ब को बनाते हुए। तो उसने एक थ्योरी पेश की कि कम उम्र वालिदैन के बच्चे ज्यादा उम्र पाते हैं और उनके ऊपर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, जबकि वो वालिदैन जिनकी औलाद बुढ़ापे में यानी कि ज्यादा उम्र गुजर जाने के बाद उनके यहाँ औलाद होती है तो उनके बच्चों के अंदर बुढ़ापे का अमल तेज होता है या उनके अंदर बुढ़ापा जल्दी आता है और उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी दूसरे बच्चों की निस्बत कम होती है। नाज़रीन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक बड़ा नाम था और उसकी प्रपोज थ्योरी, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कैसी एक अजीब बात कर दी। चुनाचे इस पे बहुत सारी रिसर्च शुरू हुई और वो रिसर्च किसी मंतकी अंजाम तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन 1947 के अंदर अलेक्जेंडर लैंसिंग, ये एक साइंसदान थे, इन्होंने अपनी स्टडी की और इस स्टडी के अंदर इन्होंने बताया कि वालिदैन की उम्र का बच्चों की लाइफ स्पैन से, ये बच्चों के जल्दी बूढ़ा होने से एक गहरा ताल्लुक है। उन्होंने अपनी स्टडी की बेस सोमैटिक सेल की एजिंग से ली। तो अपनी स्टडी के एंड पर लैंसिंग ने एक फैक्टर डिवाइस किया जिसे बाद में लैंसिंग इफेक्ट का नाम दिया गया। मतलब उसके मुताबिक ओल्डर पेरेंट्स के अंदर से जो ओल्ड एज की खसूसियात हैं वो उसी तरह हूबहू बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होती है। मतलब कि उनके जो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होते हैं और डीएनए ओल्डर एज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं उन बच्चों के अंदर। तो नाज़रीन, उस वक्त तक यही सोचा जाता था कि जो गेमीट्स होते हैं, मतलब कि मर्द के स्पर्म्स और फीमेल का जो एग होता है, ये एजलेस होते हैं, मतलब कि उनके अंदर एज का कोई फैक्टर नहीं होता है। मगर लैंसिंग इफेक्ट के आने के बाद इस पर मजीद स्टडी स्टार्ट हुई इस एंगल से देखने के लिए कि आया कि जो मेल या फीमेल गेमीट्स हैं कि आया उनके ऊपर भी एजिंग का कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो नाज़रीन, इस पे बहुत होशरुबा इंकशाफात हुए। देखा गया कि एजिंग का प्रोसेस तो सेलुलर लेवल पे डैमेज कर रहा है, मतलब कि जो गेमीट्स के सेल्स हैं उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको डैमेज कर रहा है, उसके अंदर डीएनए को डैमेज कर रहा है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर टेलोमियर्स हैं उनको डैमेज कर रहा है। मतलब सेलुलर लेवल पे भी मजीद जो है ना डीप अंदर जाके डैमेज कर रही एजिंग का प्रोसेस। तो नाज़रीन, इस डैमेज से होता क्या है, मतलब अगर म्यूटेशंस हो रही हैं डीएनए के अंदर या माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जाके म्यूटेशंस हो रही हैं तो उसका इफेक्ट बच्चे पे क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा मौरूसी बीमारियों के बारे में, आपने सुना होगा कि मौरूसी बीमारी है, ये बच्चे को जो है विरासत में मिली है, ये उनके पैदाइशी उसके साथ ये मसला था। तो नाज़रीन, म्यूटेशंस का ये इफेक्ट होता है। अगर बच्चा सही सलामत पैदा होता है, मतलब बगैर किसी बीमारी के पैदा होता है बच्चा, तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि बहुत जल्द ऐसी बीमारी एक्वायर कर लेगा जो कि उसकी एज में नहीं होती। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि हमने तो कभी सुना नहीं था कि बच्चों में हार्ट अटैक होते हैं, तो आजकल आप देख रहे होंगे कि आपने सुना होगा कि छोटी उम्र के बच्चों के अंदर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। या आप ये देख लें कि बच्चे पैदाइशी तौर पर शुगर के साथ पैदा हो रहे हैं। या आपको सुनने में ये भी आया होगा कि छोटी उम्र के बच्चों को ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है। मतलब वो बड़ों वाली बीमारियां जो हमने अपने बुजुर्गों में देखी थी, उनकी बड़ी एज के अंदर देखी थी, वो आजकल बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रही है। और वो कहाँ से आ रहा है, वो सारा जेनेटिक जो मेकअप आ रहा है उनके पेरेंट्स से आ रहा है। और वजह क्या है? वजह ये है कि शादियां लेट हो रही हैं, लड़का भी कमाई नहीं कर रहा, लड़के के पास घर नहीं है, लड़के के पास पैसा नहीं है, वो अपनी बेगम को कैसे संभालेगा,
بچی ابھی پڑھ رہی ہے، مطلب 100 بہانے ہیں، 100 رکاوٹیں ہیں شادی کو ڈیلے کرنے میں۔ کیریئر بنانا ہے، فیوچر بنانا ہے، پیسے کمانے ہیں، گھر بنانا ہے، مطلب 100 طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر کے جو ایک شادی کا پروسیس تھا جس کے لیے بچہ بلوغت کے ساتھ ہی کیپیبل ہو جاتا ہے، اس پروسیس کو ڈیلے کرتے 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 ایک بچے کی ایسی عمر آ جاتی ہے جس کے اندر وہ توانائیاں ہی نہیں رہتی، وہ اس کی جینیٹک میک اپ میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی۔ تو ناظرین، وہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کی شادیاں ڈیلے کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کا مستقبل تو خراب کر رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن مطلب اپنے نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، ان کی ہیلتھ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مذاق ہو رہا ہے، اور ان کی جو ہے سوشل جو ہے سرکل اس میں بھی آگے جا کے بچوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نہ صرف بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے بلکہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی پیرنٹس کی ایج زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے، مطلب کہ زیادہ ایج کے اندر اگر کوئی عورت کنسیو کر رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے ڈیٹیریوریشن کا عمل ہے، توڑ پھوڑ کا عمل ہے، وہ آلریڈی سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی ایجنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی ایجنگ سے اس کی بونز پہلے ہی ویک ہوتی ہیں، اس کی ایجنگ کی وجہ سے اس کی مسلز پہلے ہی ویک ہوتے ہیں، اس کی جو ہے ہیئر گروتھ اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس کے اندر نیوٹرینٹس کے ابزارب ہونے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو ہے اس وقت اگر عورت کنسیو کرتی ہے تو اس کا جو فیٹس ہے، جو اس کا جو بچہ ہے، اس بچے کو بھی وہ نیوٹرینٹس نہیں مل رہے، اس بچے کو بھی جو کیلشیم ملنا تھا اس کی ہڈیوں سے وہ نہیں مل رہا، جو اس بچے کو جو اسٹرینتھ ملنی چاہیے تھی وہ اسٹرینتھ نہیں ملتی۔ تو بچے عموماً ایسے کیسز کے اندر سٹنٹڈ گروتھ مطلب کہ بہت ہی کمزور پیدا ہوتے ہیں، جس کے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کے چانسز، سروائیول چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یا اگر بچے پری ٹرم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں مطلب کہ وقت سے پہلے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب بچے ڈیلیور ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر ماں اس کیپیبل نہیں ہوتی کہ بچوں کو خود سے فیڈ کروا سکے، مدر فیڈ کی بجائے بچوں کو دوسری فیڈز کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ان کے اندر پہلے ہی کمزوریاں ہیں، جو ان کے اندر پہلے ہی ناتوانیاں ہیں، وہ مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اور ناظرین، بڑھتی ایج کے ساتھ پیرنٹنگ کے مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، مطلب پیرنٹس کو اپنی صحت کو لے کے ہی پہلے بہت سارے کنسرن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ان کو بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو مینیج کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا وہ تھوڑا سا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو ینگر پیرنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے اور بھی بہت سارے ہیلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں، مطلب کہ بچے کے دادا دادی نانا نانی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان پیرنٹس کو جو چھوٹی ایج میں یعنی کہ ارلی 20s کے اگر ہم بات کریں، اگر ارلی 20s کے اندر کوئی پیرنٹ ہوڈ میں انٹر ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ تو ایک ان کی ہیلتھ کی اسپیکٹ تھی کہ مطلب اگر آپ بچوں کی جلدی شادی کر لیں گے تو اس سے ان کے جو آف سپرنگ ہوں گے، ان کی جو آنے والی اولاد ہے، ان کی جو نسل ہے وہ ہیلدی پیدا ہوگی، زیادہ ایکٹیو پیدا ہوگی، زیادہ انرجیٹک پیدا ہوگی۔ جبکہ اس کا ایک سوشل پہلو بھی ہے، مطلب کہ اگر آپ بچوں کی شادی کو جتنا ڈیلے کرتے جاتے ہیں اتنا ہی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ مطلب ایک بچے کی نیڈ ہے، جیسے ہی بچہ ایک ایڈلٹ ہوا یا ایک بچی ایڈلٹ ہوئی، اس کی ایک نیڈ ہے، اس کی ایک سیکشل ڈیزائر ہے جو کہ اس بچہ یا بچی ہے اس کو ماسک کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر ایک لیمیٹیشنز ہیں، ان لیمیٹیشنز کو کراس کرنا وہ ہر بچے کی بس کی بات نہیں ہوتی، یا ان کو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ گلٹ کا شکار رہتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر بچے کی سائیکولوجیکل جو ہے ہیلتھ وہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی مسخ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی شخصیت کے اندر سائیکولوجیکل ایفیکٹس آ ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ کے ساتھ اس کے نیگیٹو فزیکل ایفیکٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب بچے بہت ساری سیکشل کمپلیکیشنز کے شکار ہو جاتے ہیں جن کو وہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس نہیں کر سکتے، پھر وہ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ اپنے فرینڈ سے ڈسکس کریں گے یا ان لوگوں سے ڈسکس کریں گے جن سے انہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی سلوشن ملے گا، تو وہ مزید بگاڑ کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے بچوں کی ایک جو ڈیزائر ہے بھوک پیاس
اور کپڑے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نیچرل ڈیزائر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے بلوغت کے ساتھ ساتھ. سو اس لیے اس کو شادی کے پروسیس کو جتنا آسان بنائیں، جتنی جلدی اس کو بنائیں، جتنے اس میں رکاوٹیں ان کو کم کریں، تو وہ آپ کی بچے کی صحت کے لیے اور ان کے آنے والے بچوں کی صحت کے لیے نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ ان کی جو سوشل لائف ہے اس سوشل لائف کو بھی سیکیور کرنے، ہماری سوسائٹی کو سیکیور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ناظرین، سائنٹیفک پہلو سے تو ہم دیکھ چکے کہ لیٹ شادی کرنے کا بچوں کی ہیلتھ کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کی ہیلتھ کے ساتھ کیا کیا تعلق ہو سکتا ہے اور کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. ناظرین، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک روایت ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص ایک سوال لے کر آیا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کا دعویٰ ہے کہ یہ جو بچہ اس کے ساتھ ہے یہ میرے والد کی اولاد ہے، جبکہ میرے والد کے اس سے نکاح ہوا تھا لیکن نکاح کی رات ہی میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. مطلب کہ شادی کی پہلی رات ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور میرے والد صاحب جس عمر میں تھے اس عمر میں اس عورت سے بچہ ہونا یہ ناممکن سی بات لگتی ہے. تو یہ سارا ماجرا سننے کے بعد آپ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان کو کہا کہ ہاں آپ کا فیصلہ جو ہے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں. تو آپ اس لڑکے کو لے کے اور اس عورت اور اس کے بچے کو لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے علی، آج ایک عجیب فیصلہ میری عدالت میں آیا ہے جس کا مجھے کوئی حل معلوم نہیں ہو رہا، اس معاملے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بات سنی، لڑکے کی بات سنی، اس عورت کی بات سنی، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں. آپ نے اس بچے کو کہا جو بچہ چھوٹا تھا جس کے بارے میں بڑے لڑکے نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے والد کی اولاد نہیں ہے، آپ نے اس چھوٹے بچے کو کہا کہ جاؤ، وہ جو باہر بچے کھیل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جا کے کھیلو. وہ بچہ ان کے ساتھ کھیلتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغور اس کو دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یہ عورت سچی ہے اور یہ بچہ اسی بوڑھے کا ہے جو اس لڑکے نے، جو بڑا لڑکا تھا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ بچہ میرے والد کا ہے جبکہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیسے صادر فرما دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمام بچے کھیل رہے تھے اور بچے بھرپور انداز میں اپنا کھیل کھیل رہے تھے تو یہ بچہ ان کے ساتھ کھیلنے میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اور اس بچے کے اندر نکاہت تھی. مطلب وہ بچے جس طرح ایکٹیولی کھیل رہے تھے، جس طرح پرجوش انداز میں کھیل رہے تھے، یہ بچے میں وہ جوش نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ ان بچوں میں نظر آ رہا تھا جن کے والدین جوان تھے. اور اس بچے کے اندر نکاہت محسوس ہو رہی ہے جو کہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ بچہ اسی بوڑھے کا ہے جسے تم اپنا والد کہتے ہو. تو ناظرین، یہاں پر آپ نے بچوں کی شادیوں کے اندر ڈیلے کے نقصانات کو سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیا اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیا کہ شادی کے اندر ڈیلے اور زیادہ عمر کے پیرنٹس کا بچوں کو جنم دینا بچوں کے اندر نکاہت، سستی اور بچوں کے اندر کمزوری کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی گرینڈ چلڈرن کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے بچوں کی شادی کے اوپر خصوصی توجہ دیں. اس سے نہ صرف بچوں کا فیوچر سیکیور ہوگا، بچوں کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہوگا، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی بے راہ روی کو بھی کنٹرول کرنے کا کوئی سدباب ہو سکے گا. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.